I invite our moderator, Syed Ali Ehsan, Chief Development Officer Prime, and our speakers, Dr. Ali Salman, Chief Convener of TPAP and CEO of the Prime Institute, and also Vahad Siraj Saab, CEO, Nayatel. Okay, ji. I'm standing here because एक छोटी सी presentation है before to share the findings of this report. आपकी folders में भी ये report होगी और अभी QR code में भी share की गई है. ये इसको display कर देंगे जी इसके title को. Okay, ठीक है. So just a quick reflection on a very passionate speech by Mr. Vahad Siraj before I start. Because I'm very tempted to respond to speech, but I think we'll do that in a panel. And rather than here, I'll try to focus on that topic. But just as a start, I think जो कल हमने present किया था, the relationship between the citizen and the state, मेरा सिर्फ ये उसके अंदर हमने जो एक relationship जो असल में होना चाहिए वो एक contractual relationship है और contractual relationship में citizen, as you rightly said, come first. State authority is a delegated authority that through public representative we actually delegate the authority to them on our behalf to govern, because not everyone can be in the government, so we outsource in a way certain public functions to them, and of course then we have to stand guard on them. So I think that's the relationship I would like to see, but obviously that relationship doesn't exist. So that's why what you said makes a lot of sense, and I think that's really also admire the how you have grown, and many like you as private enterprise totally. So आज जो हम इस रिपोर्ट में आपके सामने चीज़ें रखेंगे, मैं सबसे पहले एक तो क्रेडिट देना चाहूँगा हमारी फॉर्मर कोलीग ज़रताशा इनायत यहाँ बैठी हैं, रिसर्च इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर रिसर्च इकोनॉमिस्ट प्राइम एंड नाउ करंटली रिसर्च इकोनॉमिस्ट एट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. So we lost her to the planning commission, and but she authored, mainly she is the author of that report, but I am just sort of a co-author, but the credit of all the good things about the report has to be given to her. And if I cannot communicate the report properly, then all faults are mine, right? So that's the big disclaimer. So that's what I'm going to just highlight some topics, some findings of the report itself. So सबसे पहले, और it's interesting, and that's why we requested Vahad Siraj Saab to join the panel, because he is directly part of the heart of the ecosystem. तो हम डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं, उसमें टेलीकॉम पूरा एक इकोसिस्टम है, उसको टैक्सेस और टैरिफ कैसे हर्ट कर रहे हैं, ये अफेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि कल से हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें टैक्सेस हैं, उसमें टैरिफ्स हैं, उसमें बिजनेस रेगुलेशंस भी इन अ सेंस आती हैं. ये हमारे इस सब की इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नेगेटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड द वे दे आर डिज़ाइन. और उसकी केस स्टडी के तौर पर, उसकी एक एग्जांपल के तौर पर हमने सोचा कि ये जो रिपोर्ट है टैक्सिंग कनेक्टिविटी वो आपके साथ हम शेयर करें. और ज़रा ये एक सेक्टर है, लेकिन अगर आप कल से बाकी सेक्टर्स की भी कहानी सुने तो सिमिलर कंक्लूजन्स वहाँ पर हमें नज़र आते हैं. सो एक जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की वो ये है कि जैसे यहाँ पर मेंशन है कि हमारी जो कवरेज है ऑफ पॉपुलेशन जिनके पास 3G और 4G की एक्सेस है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, वो 81% है, लेकिन जो उसका यूजेज है उस कनेक्टिविटी का वो बहुत कम है. This is actually the largest gap in terms of usage when you look at the Asia Pacific region. और अगर आप उससे भी और देखें नीचे आ जाएं तो इसका जो हमारा इंटरनेट यूज़र है वो भी बहुत कम है. So that is the digital gap, right? So digital divide. So digital divide की बात का मतलब यही है कि
کتنے لوگوں کے پاس پاپولیشن کے پاس یہ سب انفراسٹرکچر کی ایکسیس ہے اور کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے. سو دیز نمبرز آر ویری آبویس دیٹ دے آر آئیڈینٹیفائنگ دا ڈیجیٹل گیپ. اور اس کا ایک اور پارٹ یہ کہ اس ڈیجیٹل گیپ میں جینڈر گیپ بھی ہے. اور disclaimer again, we had 2 women representatives in this panel. There was last minute dropout. I'm looking at Aisha Khan in particular, but they had to drop out this morning, so otherwise we had a pretty gender balanced panel for this particular one. And women are actually on the other side of the gender gap. So for instance, in terms of the ownership, only آپ کا جو 93% of women are owner, جو 58% of women are do have access to mobile phone. Next slide کر لیں. So same reality but put in a different context. This is showing the comparison of Pakistan with regional economies but also some advanced economies in the Asia Pacific region itself. So you can see that پاکستان کا جو گیپ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اگر آپ اس کا 52% والا یوزیج گیپ دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ ہے. بنگلہ دیش کا دیکھیں 69% ہے. اور جو آپ کا سوری جو آئی تھنک یہ تو پچھلی سائڈ واپس کریں گے نا. ہاں ٹھیک ہے, یہ واپس چلے جائیں. Right, so 52% usage gap کا مطلب یہ ہے کہ coverage exist کرتی ہے but people don't use it. So same reality is depicted in the next slide. Right, yeah. This is the middle part which is the missing link here, and you can see how Pakistan stands on the bottom of the countries when it is compared across the gap. Next کر لیں. سو اب ہم آتے ہیں کہ جی جو میں نے ٹیکسز کی اور فسکل پالیسی کی بات کی تھی اس میں کیا سچویشن ہے. ہم نے کچھ سال پہلے پاکستان نے ایک موبائل فون پالیسی لانچ کی تھی, موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی لانچ کی تھی, اور ایک اور سسٹم ڈربس کے نام سے لانچ کیا تھا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ایک تو لوکل مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان, اور دوسرا یہ کہ آبویسلی لوکل ویلیڈیشن کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. اب اس کے اندر پھر ایک طرح سے یہ ٹیرف اسٹرکچر ہے جو اس کے سامنے آیا مختلف ڈیوائسز کا جو اس وقت لاگو ہے, کہ اگر $30 کی ڈیوائس ہے تو اس کے اوپر 23% ہوگا ٹیرف اس کے اوپر افیکٹولی, اور اگر اس طرح بڑھتے جائیں گے تو $500 تک 35%, اور اگر ہائی اینڈ ہے جس کی ورتھ $700 سے زیادہ ہے تو اس موبائل ڈیوائس یعنی اگر آپ امپورٹ کرنا پڑے آپ کو تو 50% سے زیادہ اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا, which is obviously very high, and as Dr. Manzoor also mentioned in his opening remarks, this is probably the highest in the world now. So this is on mobile phone. An idea was to encourage local assembly, idea was to encourage exports, idea was to encourage the value addition in the domestic industrial sector. Then the telecom services tax جو پہلے سے چل رہے ہیں اس کے اندر ایڈوانس انکم ٹیکس بھی ہے, پھر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاگو ہوتی ہے جو اسلام آباد میں ہے, اور پروونشل سیلز ٹیکس ہے. اور اگین اگر آپ اس کا کیومولیٹیو ٹیکس برڈن دیکھیں جو ٹیلی کام یوزرز دیتے ہیں, this is about 35%. So obviously this does not include the income tax which is then applicable on the telecom companies جس کی طرف ہاتھ صاحب اشارہ کر رہے ہیں. So this combination of taxes and tariff constitute the burden on the digital connectivity that we are trying to highlight. And in this report, Zartasha and I have reviewed کہ اب اس پالیسی کو 5 سال ہو گئے ہیں. اب 5 سالوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں. So this is the right time to assess and evaluate the policy. And especially because as we speak, the government is government is considering a new version of this policy, and Dr. Manzoor already I think hinted that maybe
a continuation of a similar protectionist policy in the mobile phone devices manufacturing sector. But it is very important that while the government is looking at it, looking at the consequences of the policy, we see what policy has delivered. Next, Karnesh. Right. So these are 5 or 6 key objectives of this policy, mobile device manufacturing policy 2020. Promise and reality. This is the key slide we have. So अगर आप वैल्यू एडिशन की तरफ देखें तो टारगेट था कोई 49%. 2023 was the target year. और द वैल्यू एडिशन जो अचीव करना था लोकलाइजेशन में कि हम इतने पार्ट्स बनाएंगे वो इतना था. लेकिन जो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि ये 10% भी हमने अचीव नहीं किया. ठीक है. और इसके अंदर जो स्मॉल पार्ट्स हैं, पैकेजिंग है, या इसके जो जैसे हैंड्स फ्री है, इस तरह की चीज़ें ज़रूर बन रही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं. डिस्प्लेस, चिपसेट्स, batteries, etc. It's all locally, it's all imported and then assembled here. So that's the first major target missed. अभी 2026 है, अब वो हम बात सुन रहे हैं कि जी हम इसको expand करेंगे, हम मज़ीद incentive देंगे. Let's see what happens. Secondly, एक major जो target था इस policy का, वो ये था कि हम price relief देंगे, price reduction for consumers. लेकिन आप देखें कि लोकली अवेलेबल मोबाइल फ़ोन पे और इम्पोर्टेड अगर आप करें विदाउट द एडिशनल टैरिफ्स तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. राइट. सो इट मे बी द केस दैट सम ऑफ अगर आप इम्पोर्ट करें तो शायद वो अभी भी सस्ते हों अगर आप मॉडल्स को कंपेयर करें. सो वो नहीं अचीव हुआ. जॉब क्रिएशन, यस, द रिपोर्ट मेंशन्स दैट ऑल्दो इसके ऊपर कोई बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च मौजूद नहीं है, लेकिन there are indications कि maybe 40 to 50,000 jobs have been created in this sector. There are 30 factories जो कि मोबाइल फ़ोन assembling कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में. जो handsets नए बन रहे हैं, 95% of those handsets are being assembled here in Pakistan, right? And of course they are creating jobs for the local people. But these are the assembly-oriented jobs, not high-end manufacturing और इनोवेटिव जॉब्स. और एक और जो बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इससे अपना जो इंपोर्ट के ऊपर जो हम पैसे डॉलर्स खर्च कर रहे हैं हम वो सेव करेंगे. राइट. सो हम लोकल बनाएंगे ताकि उससे बचत हो सके. सो अभी तक जो नंबर्स आते हैं वो भी कोई ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है. हम पहले भी 1.5-2 अरब डॉलर के फ़ोन इंपोर्ट कर रहे थे, हम अभी भी उतने पैसे खर्च कर रहे हैं. तो कोई जो ये लास्ट जो नंबर इसमें रिपोर्ट है 1.7 बिलियन डॉलर्स के हमने पार्ट्स इंपोर्ट किए, पार्ट्स इंपोर्ट करके यहाँ पर असेंबल किए, और जो कोई लेट्स से 20% अबव टैरिफ प्रोटेक्शन के ज़रिए हमने फिर लोकल अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बेच दिए. फिर एक और टारगेट ये था कि हमने एक्सपोर्ट्स करने हैं. इसमें कुछ पार्शल ज़रूर आई थिंक एक मार्केट ओपन हुई है, लेकिन अगर टारगेट देखें उस पॉलिसी का वो ये था कि हमने $1 बिलियन अचीव करना है अभी बाय नाउ, इससे भी पहले, लेकिन उससे बहुत हम दूर हैं. सो बाय एंड लार्ज दिस पॉलिसी हैज़ फेल्ड टू एक्चुअली अचीव द ऑब्जेक्टिव्स विद विच इट वाज लॉन्च्ड. नाउ इसके अंदर कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस तरह होता है कि जी पॉलिसी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. आई थिंक पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड quite perfectly, frankly speaking. But when you look at the design of the policy and consequences of the policy, we conclude that overall इसका जो economic consequence है, चाहे वो consumer के point of view से देखें या producer के point of view से देखें, from the point of view of innovation, वो economically ये harmful है. So that's the broad bottom line here. Next slide, Karan. राइट. एंड अभी हमने बहुत सालों के इंतज़ार करने के बाद 5G रोल आउट होते हुए देखा, विच इज़ अ गुड स्टेप. आई थिंक द गवर्नमेंट डज डिज़र्व द ड्यू क्रेडिट्स.
اس میں بھی ہم نے اتنے سالوں تک کیوں روکے رکھا؟ بیکاز ہم نے ایک آرٹیفیشلی فکسڈ ڈالر ویلیو رکھی ہوئی تھی آکشن کے لیے کہ جی اتنے ہمیں کو $300 ملین ملیں گے تو ہم آکشن کریں گے. سو فار مینی ایئرز دس واز دا کیس, بٹ فائنلی آئی تھنک سم سینس پریویلڈ اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ سم فلیکسیبلٹی کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف آگے جانا ہے, ٹیکنالوجی کو ہم نے ایکسپینڈ کر کے اکنامک گروتھ کی طرف جانا ہے, نہ کہ آپ صرف ریونیو کو فوکس رکھیں. سو اب جا کر ہو گیا ہے, لیکن اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 5G کی جو کوریج ہے اس وقت وہ 1% سے بھی کم ہے, اور اونلی 5% آف دا ہینڈ سیٹس آر ایکچولی 5G انیبلڈ. بیکاز جو ہم لوکلی مینوفیکچر کر رہے تھے ظاہر ہے اس میں اندر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا اوور لاسٹ 4-5 ایئرس. اگر آپ امپورٹ کر رہے ہوتے تو یہ ٹیکنالوجی کا گیپ اتنا زیادہ بڑا نہیں آنا تھا, لیکن اب چونکہ امپورٹ نہیں کر رہے, ہم نے لوکل اس کے اوپر رکھا, تو وہ پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے انہوں نے سمپلر ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی ہے, جس کی وجہ سے گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے. سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم بفور دس 1% goes to some higher degree. Also, as I mentioned earlier, I think Pakistani women are especially at disadvantage کیونکہ ان کے پاس موبائل فون کی ایکسیس اور اس کا جو یوزیج ہے وہ بہت کم ہے. اگر ان کو زیادہ موقع ملے گا تو پھر ان کی جو لیبر پارٹیسپیشن ہے وہ بھی بہتر ہوگی. اینڈ پھر ہمارا جو گیگ اکانومی ہے, جس فوڈ پانڈا کا اس پہ ذکر ہے کہ خالی فوڈ پانڈا سے $1.2 بلین کی اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کی ان 2023-24, اور آپ کا یہ جو ڈیوائس ود ہائر یوزیج اگر یہ بڑھتے ہیں تو آپ یہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی انکریز ہوگی. نیکسٹ سلائڈ, دس از دا لاسٹ سلائڈ ہیئر. سو واٹ شوڈ ہیپن, رائٹ؟ سو آر وی سیئنگ کہ جی آپ اس پالیسی کو ختم کر دیں؟ ان این آئیڈیل ورلڈ آئی وڈ سے یس, کہ ایسی کوئی پروٹیکشنز یہاں نہیں ہونی چاہیے. یہ پالیسی اپنے بنیاد میں غلط پالیسی تھی. جس طرح یہ ایک طرح سے آٹو پالیسی 2.0 ہے کہ اتنے سال تک ہم نے 40 سال ہو گئے, لیکن آپ اس میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے ہمیں کیا رزلٹس ملیں. تو اب ہم اس طرح کا ایک رول آؤٹ دیکھنے. آٹو کا تو ایک تھا نا کہ جی آٹو کی جو گاڑیوں کی اونرشپ ہے وہ پاکستان کے 10% لوگوں کے پاس ہے, تو اس کا جو مے بی تو پاپولیشن کے اوپر امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے اس طرح. جو یوزرس کے اوپر تو بہت زیادہ ہے, لیکن موبائل تو ہر ایک کی ضرورت ہی ہے, ہر ایک کے پاس بھی ہے, 90% یا 80% لوگوں کے پاس ہے, تو اس کا افیکٹ بھی اسی طرح زیادہ ہوگا. تو ایک تو اس میں یہ ہم نے تجویز دی ہے کہ آپ کے جو ہائر اس میں سیلز ٹیکس ہے مختلف کیٹیگریز, اس کو ختم کر کے ایٹ لیسٹ سیلز ٹیکس کو آپ یونیفارم کر دیں اس بجٹ کے اندر, رائٹ؟ سو اپلائی یونیفارم 18% سیلز ٹیکس آن آل CPU امپورٹس. جو آپ نے امپورٹ کرنا ہے اس میں آپ یہ کیٹیگرائزیشن ختم کریں. اسپیشلی اگر آپ 500 سے اوپر کا فون امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ ایڈیشنل سیلز ٹیکس مت لگائیں, اس کو آپ 18% پر کیپ کرتے ہیں. ایک چیز امپورٹنٹ اس میں نے آئی مس ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ جب ڈرب سسٹم آیا تھا تو اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ انلیگل کاؤنٹر فیٹ فونس کو آپ نے روکنا ہے. خود PTA کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2023-4 میں I think about 100 million phone sets were captured. So پاکستان کی جو اینول اس وقت مارکیٹ ہے وہ 30 ملین ہینڈ سیٹس کی ہے. سو 100 ملین ایک سال میں نہیں ہوئے ہوں گے, 3-4 سال میں ہوں گے, لیکن PTA کی رپورٹ میں ہے. یعنی آپ سوچیں کہ 100 سے تو what it does tell you کہ یہ اسمگلنگ اور یہ چیزیں نہیں روک سکے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کو کیچ اپ کیا, اس کو ٹیکنالوجی لگائی, لیکن وہ کاؤنٹر فیٹ چل رہی ہے. ٹیکنالوجی از آلویز اہیڈ آف وٹ ایور گورنمنٹ از تھنکنگ. سو وہ لوگ آگے ہیک کر لیتے ہیں, وہ چیزیں چل رہی ہیں. سو گرے مارکیٹ ابھی موجود ہے. پھر ہمارا یہ تجویز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایڈوانس انکم ٹیکس ہے, کیونکہ وہ لوگ اسپیشلی جو یوز کر رہے ہیں اس کی میجورٹی تو ٹیکس اس نیٹ میں آتی نہیں ہے, ٹیکس کے تھریش ہولڈ میں نہیں ہے, لیکن ان کے پاس کوئی ٹیکس ریفنڈ کا کوئی میکینزم نہیں ہے, تو آپ ان سے ایڈوانس انکم ٹیکس دیتے ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر اکرام الحق نے بہت زیادہ آرٹیکلس بھی لکھے کہ وہ تو آپ ختم کریں, یا اس کا کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ CNIC کے ذریعے آپ ان کے اکاؤنٹس میں یا ان کو آپ واپس کریں وہ پیسے جو ایڈوانس انکم ٹیکس لے رہے ہیں. اسی طرح GST سروسز کے اوپر ہارمونائز کریں جو آپ کی سروسز ہیں اس کے اوپر. اور پھر لاسٹلی جو موبائل فون کی ابھی ہم نئی پالیسی کا ایک باز گشت سن رہے ہیں کہ اب نئی پالیسی آنے والی ہے, تو
اس کو آپ پرفارمنس انسینٹیو کے ساتھ الائن کریں نا. یہ سب موبائل فون اگر 30 اسمبلرز ہیں تو آپ نے ان کو ایک یونیفارم ٹیرف پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اگر آپ اس ٹیرف پروٹیکشن کو ریلیٹ کرتے ہیں انسینٹیوز کے ساتھ ان کی پرفارمنس کے, کون کتنا انوویٹ کرتا ہے, کون کتنا ویلیو ایڈ کر رہا ہے, کون کتنا ایکسپورٹ کر رہا ہے یا کر سکتا ہے, تو اس کو آپ ٹھیک ہے کچھ نہ کوئی انسینٹیو دیں, لیکن وہ ڈفرینشیٹ کریں. ہماری انڈسٹریل پالیسی کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ, ہم مثال تو دیتے ہیں جی ساؤتھ کوریا نے بھی ہم نے سبسڈی دی یا پروٹیکشن دیا باقی, لیکن ان سب کا بڑا اسٹرانگ ڈسپلن تھا ٹورڈز ایکسپورٹ, ٹورڈز انٹرنیشنل مارکیٹ. دیٹ وی کمپلیٹلی ہیو فیلڈ بیکاز ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیکشن دیں, کمپٹیشن سے بچائیں اور ایک کیپٹیو ڈومیسٹک مارکیٹ کو سیل کریں. دس از دا نیٹ شیل آف دا انڈسٹریل پالیسی وچ پاکستان از اچیونگ. سو ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیلی اس طرح کی پروٹیکشنز نہیں ہونی چاہیے, لیکن چونکہ اب ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو آپ پرفارمنس سے لنک کریں. So these are the, I think, ideas which are contained in this report, and we hope that government کو پاس یہ report چلی گئی ہے, government کے سارے لوگوں سے اسٹیک ہولڈر سے شیئر بھی ہو گئی ہے report. Some of these points would be considered while the budget is being finalized. So thank you for your attention. I look forward to discussion now. Assalamu alaikum ji. Well, I would actually like to call somebody from the audience also to shed some further light on this report. I think if Zartasha could just take a few minutes also. I hope I am audible, if not visible to everyone. Please speak up. Okay, so a few thoughts that I would like to share regarding this report. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دس آئیڈیا, یہ مجھے کوئی لٹریچر گیپ میں نہیں, کوئی رپورٹس یا آرٹیکل سے نہیں آیا. I conceived this idea while talking to a younger driver basically, and that's when I realized that it's not a debate of poor versus rich and necessity versus luxury anymore, because it is a necessity. Thousands of people, چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں چاہے وہ نہیں پڑھے لکھے, they are employed through and they are connected to the world through mobile phones, and they are trying to earn something for themselves through mobile phones and internet. So why do we need to penalize that? Why do we need to have a distinction of necessity versus luxury for the people? Secondly, ہم نے ڈاکٹر علی سلمان نے پوری رپورٹ کافی کمپریہنسولی پریزنٹ کر دی ہے, تو اس میں ایک دو جو چیزیں میں ایڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین پہ ہی فوکس کرتی ہیں. دیر از نو ٹاک آف ویلیو ایڈیشن. اگر ہم کنٹریز لائک انڈیا یا انڈونیشیا کی ایگزامپل لیں تو اس میں موبائل فون, سرٹن پارٹس آف موبائل فونز آر imported and there is value addition and then they are exported back to the world. So through that India نے even iPhone کے parts جو ہیں وہ بھی انڈیا میں کچھ parts وہ value addition ہو رہی ہے ان کی, اور through that India actually exported $30 billion last year. So that's almost equal to our whole exports. So we do have the potential if we utilize that completely. ہمیں lastly ایک جو point ہے میرا, I wish Hamad Mansoor was here. I would have loved to ask him this question کہ why do we need to wait for 6 years for a policy to actually terribly fail and then assess it instead of assessing it in first or second year, because اس time میں جو consumer surplus کا loss ہے that's significant. And while we do say, everybody says that policies take time, I think we don't have time. بیکاز جو دنیا ہے وہ ریپڈلی چینج ہو رہی ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, اینڈ اف وی کانٹ ایون لوکلائز 30-40% آف موبائل فونز دیٹ آر پروڈیوسنگ لوکلی, اور اس کے لیے بھی ہمیں سی کے ڈی اور سی بی یوز ایس کے ڈیز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, تو پھر آئی تھنک وی ڈو نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیز پالیسیز کمپلیٹلی. تھینک یو. Thank you for your words, Natasha. So میں اب یہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی والی ڈسکشن کو اردو میں کنڈکٹ کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز وہ تھوڑا سا
تو میرے پرسنل آبزرویشن کے اندر بھی جو گورنمنٹ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اور ایکچولی ویریس گورنمنٹس کی ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں بڑی ڈسجوائنٹڈ ہیں. ٹیکنالوجیز ایک سیملیس ایکسپیرینس, ایز آف ایکسیس, اس طرح کی چیزوں کو جو ہے, کاسٹ ریڈکشن, اس طرح کی چیزوں کو جو ہے پروموٹ کرتی ہیں, لے کے چلتی ہیں, لیکن ادھر جو ہے بہت ریجڈ طریقے سے چیزیں مکس ہو کے آگے بڑھتی ہیں. اور ابھی ہارڈ ویئر کے اوپر ایک ایمفیسس آ گیا, اسمبلی کے اوپر ایمفیسس گورنمنٹ کی پالیسی کا آ گیا, وچ ان کو میرے خیال سے دے وانٹ کہ ٹیفٹا سے اور اس طرح کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے لوگ نکلیں جو اس ٹیکنالوجی کے ایرا کو آگے لے کے چل سکیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اتنی لارج انگلش اسپیکنگ پاپولیشن جس کو انٹرنیٹ یوز کرنا آتا ہے, وہ ایک سروسز کے اندر 4th لارجسٹ فری لانسرز کی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے ریسورس ٹو دا ورلڈ. کیا یہ لمیٹنگ نہیں ہے ان لوگوں کو جو ایکچولی اس اکانومی کو بینیفٹ کریں گے؟ وہاد صاحب, آپ لوگوں کا آپ نے ایک دیکھ لیا کہ دیر از اے لارج گیپ آف پیپل ہو یوز دی انٹرنیٹ, ٹھیک ہے, جن کے پاس ٹیلی فونس ہوتے بھی ہیں, دیر گوئنگ ٹو یوز مے بی دا اسمالسٹ پیکیجز جو اویلیبل ہوتے ہیں کہ ان کا واٹس ایپ چل سکے اور وہ فیس بک کے اوپر براؤزنگ کر سکے, وہ اویلیبل ہے, اور اس کے علاوہ باقی انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے. تقریباً 70% لوگ جو ہے وہ ڈپرائیوڈ ہیں. اب 5G آتا ہے اور 5G ہینڈ سیٹس نہیں ہیں. دس گاٹ اے لاٹ آف ٹریکشن آلسو ان دا نیوز پیپرز, دس رپورٹ کہ جو ہے آدھی بیسکلی آپ نے پاپولیشن کو ایک طریقے سے ایکسکلوڈ کر دیا. سو اب جو 5G کے اندر انویسٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا جب ہینڈ سیٹ ہی نہیں ہے اور یوزر ہی نہیں ہے؟ تو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ I think that's a great question actually کہ دیکھیں ٹیلی کام جب کنیکٹیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں there are actually 2 types of connectivity. One is the mobile 3G, 4G, 5G whatever, and second is the fiber broadband. تو اور پوری دنیا میں نا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, یعنی they both compete with each other, say 10-20%, but 80% they complement each other. کہ آپ جب گھر کے اندر ہیں تو یو آر یوزنگ وائی فائی وچ مین فائبر براڈ بینڈ, اپنے گھر کے باہر ہیں, بلڈنگ سے باہر ہیں, کیمپس سے باہر ہیں, تو یو آر یوزنگ 4G اور وٹ ایور. بوتھ ہیز ٹو بی گڈ. اچھا, پاکستان میں موبائل سائڈ تو چلیں 3G 4G ایک اچھی اس کی پینیٹریشن رہی. اچھا, اب اس کی کوالٹی جو ہے وہ ایک بگ کوشچن مارک ہے. اچھا, تو لیکن ایٹ لیسٹ کوانٹٹی اویلیبل ہے. When it comes to the fiber broadband, I think Pakistan is far behind, you know. تو ٹوٹل مطلب پاکستان میں اباؤٹ کوئی 40 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں, 4 کروڑ گھر ہیں, اور جو فائبرائزڈ گھر ہیں وہ 35 لاکھ ہیں, یو نو, وچ از نتھنگ ایکچولی, یو نو. تو اور باقی گھر جو ہیں, اور تقریباً کوئی 3.5 کروڑ گھر جو ہیں وہ فائبر براڈبینڈ افورڈ کر سکتے ہیں, پکے گھر. ان میں سے چلیں آپ نے 0.5 کروڑ جو ہے کچے گھر نکال دیے, یعنی ان گھروں میں بجلی ہے ویسے. تو بجلی کے جو کنیکشن ہے پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ, تو 3.5 کروڑ گھر جو ہیں فائبر براڈ بینڈ افورڈ کر سکتے. اب وہاں پہ فائبر نہیں ہے, تو اینڈ ایکچولی فائبر ریکوائرز اے میسو انویسٹمنٹ. تو دیر آر سم فنڈامنٹل تھنگ ایکچولی دیٹ گورنمنٹ نیڈس ٹو ایڈریس. مطلب کہ اس میں اوور آل تو یعنی دیکھیں بزنس کو کیا چاہیے ہوتا ہے, بزنس کو کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے ہوتی ہے, بزنس کو ایک کنڈیوسو اکنامک انوائرمنٹ, یعنی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اور جو انفلیشن ہے, لیکن گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو وہ کنٹرول کرے. وہ اس چیز میں بڑے آربیٹریری ڈیسیژن ہوتے ہیں. تو یعنی آپریٹرز کے پاس کیپیکس کے لیے, ہیوی کیپیکس کے لیے جس کا ریٹرن آنا ہے 8 سال 9 سال 10 سال میں, اس کے لیے جو کاسٹ آف کیپٹل از ویری ہائی. تو until unless that is not addressed, وہ آپریٹر آن دیئر اون, یعنی پھر وہ کیا کرتے ہیں, یعنی جو شہروں میں جہاں پہ لوگوں نے پینٹریشن جہاں ان کو اچھی مل رہی ہے وہاں پہ تو فائبر براڈ بینڈ لے آئیں گے اور باقی شہروں میں نہیں لائیں گے. تو یہ تو ہو گیا فائبر براڈ بینڈ کا. دوسری سائڈ ہو گئی آنیسٹلی ہینڈ سیٹ کا. میرے پاس بہت زیادہ نالج نہیں ہے, اٹ از ناٹ مائی ایکچولی سبجیکٹ, لیکن آئی تھنک گورنمنٹ ہیز ٹو تھنک کہ بھائی انہوں نے اپ فرنٹ پیسے بنانے ہیں, بلڈ کو ٹیکس کرنا ہے کسی کی, یا آؤٹ پٹ کو ٹیکس کرنا ہے.
تو ساری دنیا آؤٹ پٹ کو ٹیکس کرتی ہے, خون کو تو ٹیکس نہیں کرتی. تو آپ مطلب جب آپ خون کو ٹیکس کرتے ہیں تو جب خون ہی کم ہوگا تو آؤٹ پٹ ہی نہیں ہوگی. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ, ایک مائنڈ سیٹ جو ہے, تو یہی ہینڈ سیٹ جو ہیں اس کی امپورٹس میں ہو چاہے لوکل مینوفیکچرنگ میں ہو, وٹ ایور, میں بھی بڑا پروپوننٹ ہوں کہ یار لوکل مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے, لیکن امپورٹ اتنی مہنگی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یار آپ بالکل ہی نہیں کر سکیں. اچھا امپورٹ کو آپ اتنا مہنگا کر دیں گے تو لوکل جو مینوفیکچرنگ ان کی کوالٹی میں وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے, وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو دس از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک تھوڑا سا ڈفرینشیل رکھ کے 5-10% کا, اس سے اوپر جو جتنا بھی زیادہ ڈفرینشیل ہے امپورٹ ورسز لوکل میں, میرا خیال ہے وہ لوکل انڈسٹری کو بھی ہرٹ کرتا ہے اور پوری کمیونٹی کو بھی ہرٹ کرتا ہے. سو دس از سم تھنگ آئی تھنک دیٹ گورنمنٹ نیڈس ٹو تھنک سیریسلی. اچھا, آئی ایم سوری فار پٹنگ یو آن دا اسپاٹ آن 5G. آئی تھنک میں پھر علی آپ کو بھی یہ سوال ایکچولی ایکسٹینڈ کروں گا کہ آپ کے خیال میں 5G انویسٹمنٹ کے ساتھ کیا ہونے کو جا رہا ہے. نیاٹل جو ہے ایک اسلام آباد بیسڈ کمپنی, اٹس ون آف دوز کمپنیز جس کے بارے میں یو نو وی آر آل ویری پراؤڈ آف, بٹ وی ڈونٹ سی them able to expand across the country. And maybe اسلام آباد کے اندر انٹرنیٹ سروسز کی کوالٹی جو مارکیٹلی بہت بہتر ہے دوسری سٹی سے. تو کیا ہوگا 5G انویسٹمنٹس کے ساتھ اب؟ We are in 12 cities now. We are the third largest fiber broadband provider in Pakistan. Dominating اسلام آباد. تھینک یو. اب چونکہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ اب آکشن تو پروسیس ہو گیا ہے اور اب تقریباً ساری ٹیلی کام, ان فیکٹ آل ٹیلی کام کمپنیز ہیو اناؤنسڈ دیئر رول آؤٹ پلان. So Jazz and other companies have already announced that basically they will have to upgrade their tower infrastructure. They will have to actually. So I think that will take some. Thank you. That will take some time. But as I said کہ اس کے اندر ابھی ایک تو ہمیں جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی نہیں ہے, اس کی طرف جائیں گے, انفراسٹرکچر کو اپگریڈ کرنا ہے. دوسرا بھی ہینڈ سیٹس نہیں ہیں. ہینڈ سیٹس کو پاپولیشن کو پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ایڈوانسڈ فونز ہیں ان کو آپ انسٹالمنٹس پہ لینے کا پلان بنائیں لوگوں کو دینے کے لیے. سو دیٹس سم تھنگ وچ وی آر ریڈنگ ان دا نیوز پیپر, بٹ دس از اے ویری ریسنٹ ڈیولپمنٹ. سو ایز اے سیڈ اٹ ول ٹیک سم ٹائم بفور وی کین گو اپ سگنیفیکینٹلی. ابھی 1% سے بھی کم, تو 1% 5G سے اگر ہم نے اوپر جانا ہے تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, اینڈ اس کے لیے ہینڈ سیٹ اور انفراسٹرکچر دونوں میں سگنیفیکینٹ انویسٹمنٹ چاہیے. ون تھنگ اس میں دیکھیں 4G 5G ایوری تھنگ ایکچولی رائڈز آن اے اسپیکٹرم. ٹھیک, تو 5G بیسیکلی کیا کر رہا ہے, 5G میں PTA نے اسپیکٹرم الوکیٹ کیا, اسپیکٹرم آکشن کیا. اچھا, جب وہ 5G سے اگر 5G نہیں ہوگی نا تو 4G 3G کی کوالٹی ڈراسٹکلی امپروو ہوگی. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از ایکچولی ہیپننگ, دیٹ ہیز ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹو ہیپن. ایون میں کہتا ہوں اگر آپ کو 5G ہینڈ سیٹ بھی نہیں ہے اور 5G اگر آپریٹر نے انیبل بھی نہیں کیا, بٹ اف دی آپریٹر از یوزنگ دی نیو اسپیکٹرم اور وہ اسپیکٹرم اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, وہ بیکورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو, اینڈ دے آر یوزنگ اٹ, تو ان کی جو ایگزسٹنگ کوالٹی آف سروس ہے 3G 4G وہ بھی ایکچولی. سو دس از آئی تھنک اس کا اسپل اوور بینیفٹ بھی ہے کہ آپ کی جو بیس لائن سروسز تھیں ان کی جو کوالٹی ہے اور جو اسپیڈ ہے اور جو کنیکٹیوٹی ہے دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی, اور میں خیال ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ٹو بی ڈراسٹکلی امپروو. ٹھیک ٹھیک. ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا ٹیرفس کی. اب جو ابھی جس طرح ابھی بھاگ صاحب نے بھی کہا نا کہ ایک ریزنیبل آپ امپورٹ ٹیرف لگا دیں, لیکن اتنا ہائی ڈفرینشیل نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں جو اب جو نیشنل ٹیرف پالیسی ہے اس کا اپر باؤنڈ 15% ہے جو ہم نے لاسٹ ایئر سے امپلیمنٹ کر دی ہوئی ہے. لیکن جو موبائل فون کی اب جیسے میں نے بتایا کہ وہ 50% تک اس میں افیکٹولی وہ جا رہا ہے اگر آپ اس کو ہائر اینڈس کو دیکھیں. سو دیٹ از کلیئر ڈیویشن فرام دا ٹیرف پالیسی اٹ سیلف. سو مے بی اگر ہم ایون ود ان دا ٹیرف پالیسی بھی آ جائیں, مے بی ڈاکٹر منظور وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ, بٹ اگر ہم ود ان ایگزسٹنگ ٹیرف پالیسی بھی آ جائیں تو تب بھی ہماری ایک جو ڈائریکشن ہے ٹورڈز کمپٹیشن وہ بہتر ہو جائے گی. اس وقت تو ایک میجر ڈیویشن. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کے خیال میں ویئر وڈ یو لائک ٹو سی جو پاکستان کا ٹیکنالوجیکل یا رادر کنیکٹیوٹی کا فیوچر ہے, اس کو آپ کس ڈائریکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہاد صاحب آپ نے مطلب وی ہیو دس ایگزامپل کہ لوکل اسمبلی آف موبائل فونس ہو رہا ہے, بٹ یو آلسو آر ایبل ٹو پرووائڈ لاٹس آف جابس.
ٹھیک ہے, آپ لوگ سروس سیکٹر کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں, دیز آر آلسو ٹیکنالوجی بیسڈ جابس, ہارڈ ویئر کے اندر ہیں. دین جیسے میں نے بات کی فری لانسنگ کے بارے میں, اب جب میں اس طرح کا اسٹیٹسٹک دیکھتا ہوں کہ 50% گیپ ہے اڈاپشن کے اندر ہینڈ سیٹس کے اندر فار ایگزامپل, بٹ دین آلسو ہم دیکھتے ہیں فائبر کی اڈاپشن کے اندر, تو مجھے تو اس کے اندر لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے ایک گورنمنٹ کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ انہوں نے اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں انویسٹ کیا 2G کے اندر, 3G کے اندر, 4G کے اندر, اب 5G کے اندر. وی کین گو ان ود اے کلیئر ویژن اینڈ ریئلی گوئنگ ٹو کنیکٹ پیپل. اب اس زمانے کے اندر بہت سارے ملک جو ہیں وہ ٹریٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل رائٹس کو اور کنیکٹیوٹی کو ایز سم تھنگ دیٹ از فنڈامنٹل ٹو یور سروائیول ایون. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ where would you like things to go? I think وہ جو فنڈامنٹلی گوز بیک ٹو دی وہ ایز آف بزنس کہ کریٹنگ این انوائرمنٹ جہاں پہ بزنسز جو ہیں وہ ایزیلی کام کر سکیں. آئی تھنک گورنمنٹ از ڈوئنگ سم تھنگ گڈ, ایٹ لیسٹ کنیکٹیوٹی میں انہوں نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان رائٹ آف وے کو انہوں نے فری کر دیا. ابھی وہ گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, بٹ ناؤ اٹ از بینگ لیجسلیٹڈ اینڈ اٹ ول بی امپلیمنٹڈ. سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری ہسٹوریکل اسٹیپ. انڈیا ایکچولی 4 سال پہلے کر چکا تھا, 5 سال پہلے, اینڈ پاکستان ہیز فالوڈ. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ گریٹ کہ انہوں نے فائبر براڈ بینڈ کے لیے فیڈرل اور جو پروونشل جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کا رائٹ آف وے کو ایٹ لیسٹ 3 سال کے لیے انہوں نے وٹ ایور اس کو فری آف کاسٹ کر دیا. سو اینڈ دیر آر سم ادر تھنگس, لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں اس میں انڈسٹری بھی تھوڑی سی پیچھے ہے. یعنی آئی تھنک انڈسٹری بھی جو ہے نا وہ مور اٹ فوکسز آن کوانٹٹی دین کوالٹی نمبر ون, اینڈ ٹرائی ٹو کمپیٹ. وہ کہتے ہیں ہمارا آرپو بڑا کم ہے, سو دے آلویز ٹرائی ٹو کمپیٹ آن پرائسز رادر دین کمپیٹنگ آن کوالٹی. تو پرائز پہ کمپیٹ کرنا بڑا آسان ہے کسی کے ساتھ, کوالٹی پہ کمپیٹ کرنا ذرا مشکل ہے. تو وہ انڈسٹری آلسو نیڈس ٹو آئی تھنک پل اپ دیئر ساکس. دے آلسو نیڈ ٹو کم اپ ود دی انوویٹیو تھنگس. یار لوگ یعنی کس طرح ماس لیول پہ جو کسٹمرس کو ہم سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹاور شیئرنگ جو ہے آئی تھنک دیٹ از ناؤ ہیپننگ آفٹر 20 years اب پاکستان میں. تو اب دیکھیں نا 4 آپریٹرس تھے, اب کنسولیڈ ہو گئے 3 ہو گئے ہوئے ہیں. سیل آپریٹرس کی بات کر رہا ہوں, 55,000 ٹاورز ہیں پاکستان میں جو سیل ٹاورز ہیں. اینڈ ناؤ ایکچولی اینڈ آل دی آپریٹرز ہیو دیئر اون انفراسٹرکچر. اب ہر ٹاور کی کیپٹل کاسٹ ہے 1.5-2 کروڑ روپے کا ایک ٹاور, اس کی کیپیکس ہے 2-2.5 لاکھ روپے اس کی مہینے کی آپریٹنگ کاسٹ ہے, اس کی ڈیزل کی, پیٹرول کی, سولر کی, بیٹریوں کی, واٹ ایور اس کی سیکورٹی. ہاں میں ایکچولی آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اتنے سارے گھر جو ہیں وہ نہیں کنیکٹڈ, ٹھیک ہے, اب ان کو اب کنیکٹڈ کرنا وی ووڈ لائک ٹو ڈو دیٹ, ٹھیک ہے, ہمیں میرے خیال سے وی ووڈ لائک کہ ایوری پاکستانی ہیز اے موبائل فون. اس کے لیے اس کا راستہ کیسے ہے؟ آنیسٹلی پھر وہ افورڈیبلٹی کا آ جاتا ہے, یو نو کہ افورڈیبلٹی, پاورٹی, یعنی بیسک جو لوگوں کی انکم لیول ہے. تو سو آئی تھنک دس ہیز ٹو بی سین ان perhaps a broader economic context. اب مجھے نہیں پتا, میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک دس از نیڈ ٹو بی سین ان دیٹ لیول کہ یار لوگوں کے جیب میں پیسہ تو ہونا کہ لوگ 1,500-2,000 روپے خرچ تو کر سکیں اس کے اوپر. اور ہینڈ سیٹ چلو انہوں نے قسطوں میں ہی لینا ہے, انسٹالمنٹس میں لینا ہے, تو اس کی انسٹالمنٹس پے کر سکیں. اتنے تو ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے. تو اچھا علی, آپ سے میں اکانومسٹ کے طور پہ میں پوچھتا ہوں, سو 5% جو ہے وہ 5G ہینڈ سیٹ جو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر بن رہا ہے, یہ آپ کی پریزنٹیشن کے اندر تھا. تو اب وہ 5G کو جو ہے ہم نے 100% کرنا ہے, ٹھیک ہے. از گورنمنٹ منی ویل اسپینڈ اف اٹ سبسڈائزز 5G ہینڈ سیٹس جو پاکستان کے اندر بنے ہوں, کہ کیونکہ اڈاپشن تو کرانی ہے, اینڈ یو وڈ رادر کہ آپ کی جو کمپنیز ادھر بنا رہی ہیں موبائل فونس وہ 3G 4G ہینڈ سیٹس اور پرانے نوکیا 3310 کے بجائے یہ 5G ہینڈ سیٹس بنا رہے ہوں. تو کیونکہ یہ تو چلنا ہے, اگلے 10 سال چلتے رہنا, یہ انڈسٹری کی ایک لائف ہے. You know, this is something to do. How would you interact with that dynamic? ایک تو دیکھیں, ایک اور چیز ہم نے جو رپورٹ میں اس میں ہائی لائٹڈ ہے, جو پریزنٹیشن میں نے نہیں بات کی, وہ اس کی افورڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. جی جی. سو ہائیسٹ ڈیٹا کو بھی ہم نے لیا ہے, اور وہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ جیسے یہ دیکھیں کہ ہمارا جو منتھلی ایکسپینڈیچر ہے, ایون جو پور ہاؤس ہولڈز ہیں
ایک بیرومیٹر یہ ہے کہ اگر آپ کے لیٹ سے ایوریج، اگر ہم موبائل فون ہر مہینے نہیں خریدتے، لیکن ایز اے بیرومیٹر ہم نے اس کو دیکھا کہ اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 30% آف یور monthly expenditure. But for the poorest, it is above 60%. Because it is not cost comparative. اور دوسری بات یہ کہ جنرلی بھی ہمارا آپ دیکھیں کہ انکم ڈکلائن ہے 2018-19 کے بعد سے جو نمبرز آئے ہیں، جو ریسنٹلی جو اکنامک سروے بھی آیا ہے، اس میں بھی یہ بڑا کلیئرٹی ہے کہ ان اے ریئل سینس ہماری انکم اب ڈکلائن کا شکار ہے. تو جب ایسا ہوگا تو آبویسلی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے ان ادر سارٹ آف لیٹ سے نان اسینشیل تو نہیں کہوں گا، لیکن آبویسلی فار اے واسٹ میجورٹی آف پاپولیشن وہ پھر اپنے روزمرہ کے کچن کو سسٹین کرنے کے لیے زیادہ اہمیت دے گی. تو وہ اس لیے افورڈیبلٹی کا ایک ریئل اس وقت پرابلم چل رہا ہے. جی اوکے، اب افورڈیبلٹی کی دیکھیں اب گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. اب دیر آر ٹو ٹیکسز پرائمریلی، ایف ای ڈی اور یا جو پروونشل ایکسائز ڈیوٹی جی ایس ٹی ہے 19.5% اور 15% ایڈوانس انکم ٹیکس. اور میرا خیال ہے یہ افیکٹو جو ہے یہ 37 بن جاتا ہے. آئی مین بیکاز وہ ایف ای ڈی ایڈ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر 15% ایڈوانس انکم ٹیکس ایڈ کرتے ہیں، تو جو افیکٹو ریٹ ہے اٹ گوز ٹو 37%، وچ از ویری ہائی. اچھا، اب اس میں ایک فیڈرل کا ہو گیا جو ایڈوانس انکم ٹیکس ہے وہ ایف بی آر لیتا ہے، اور جو وہ دوسرا ٹیکس ہے 19.5 وہ صوبے لے لیتے ہیں. اچھا، ابھی 19.5 کو چھوڑ دیں ایک طرف. اب جو ایف بی آر جو اکٹھا کرتا ہے ایڈوانس انکم ٹیکس، دیٹ از ایکچولی ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 95% آف دا یوزرز ہیں ان کی جو بیچاروں کی انکم ہے وہ 6 لاکھ روپے سے کم ہے. دے آر نان فائلرس، وہ ٹیکسیبل آتے ہی نہیں ہے لمٹ میں، اور گورنمنٹ ان کو ٹیکس کر رہی ہے. سو آئی تھنک دس از گراس انجسٹس، بیکاز اب دیکھیں ٹوٹل جو ٹیلی کام سیکٹر کا ریونیو تقریباً 1 ٹریلین ہے، اس سال شاید 1.1 ٹریلین ہو جائے گا. اچھا، اب 1.1 ٹریلین میں سے جو ایڈوانس 15% جو ایڈوانس انکم ٹیکس ہے اسٹریٹ بھی لگائیں تو 150-200 ارب روپے بنتے. اس 150-200 ارب روپے میں سے جو لوگ کلیم کر سکتے ہیں بیچارے وہ 10-12 ارب روپے، باقی سارا گورنمنٹ کھا جاتی ہے. یو نو دس از ایکچولی گراس انجسٹس. میں سمجھتا ہوں یہ تو فنڈامنٹلی مطلب اگر عدالتیں صحیح ہوں اس ملک میں یا جو بھی ہو تو آئی تھنک ہیز ٹو بی دس انکانسٹیٹیوشنل ایکچولی. تو دس ہیز ٹو اینڈ. یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی وہ لوگ جو بیچارے ٹیکس بریکٹ میں نہیں آتے ان کو بھائی آپ کیوں ٹیکس کر رہے. تو یہ 37 اور یہ ورلڈ اوور آئی تھنک ہائیسٹ ہے جو 37% ٹیکس آن دا ٹیلی کام اینڈ کنیکٹیوٹی پاکستان میں. بھائی اس کو کم کریں یار، اس کو کم کریں. اچھا، آپریٹرس کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، پاس آن ٹیکس ہے، ہم تو لیتے ہیں اور آگے اٹھا کے دے دیتے ہیں، لیکن اس سے لوگوں کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ گراسلی اس سے ہرٹ ہوتی ہے. سو دس از اے وے. اور اس پہ گورنمنٹ نے پرومس کیا، ای سی سی نے 2 سال پہلے اپروو کیا تھا کہ جو ایڈوانس انکم ٹیکس ہے اس کو نیچے گریجولی کریں. انہوں نے بڑھا دیا ایکچولی. پچھلے سال انہوں نے 12.5% سے ان کو 15% کر دیا. اٹ واز ٹو گو ڈاؤن سکسیسفلی ٹو 8%. انہوں نے اس کو بڑھا دیا. سو دس از سم تھنگ کہ بھائی یہ ایزی پیسہ آ رہا ہے یار، ایزی پیسہ کما لو. سو دس ایکچولی میرا خیال ہے کہ یہ ایک مطلب ایک ہی اگر یہ کام کر لیں تو اس کو یار گریجولی کام کریں. اس طرح ایف ای ڈی جو بھی ہے اور جو جی ایس ٹی ہے اس کو بھی 19.5 اس کو 15% پہ لے آئے، اس کو بھی کوئی ریشنلائز کرے نا. مطلب تو دس از ہاؤ ایکچولی آئی تھنک آپ افورڈیبلٹی کو ایٹ لیسٹ دا کنیکٹیوٹی سائڈ پہ ایڈریس کر سکتے ہیں. ہینڈ سیٹ تو چلیں وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن اور وہ تو چلیں کسٹمر کی ایک پراپرٹی بھی ہے، وہ ایسٹ بھی ہے، اس کی کوئی ریسیل ویلیو بھی ہے، لیکن وہ جو ہر منتھلی اس نے جو دینا ہے دین ہی ول بی ایبل ٹو اسپینڈ اے لٹل مور آن دا کنیکٹیوٹی، اپ گریڈ کر سکتا ہے، اسپیڈ زیادہ یوز کر سکتا ہے. دس از اچھا. پھر ایک اور ڈسپیرٹی بڑے شہروں میں بھی ایڈوانس انکم ٹیکس وہی ہے، اب چھوٹے شہروں میں وہی. ابھی اب چھوٹے شہروں میں افورڈیبلٹی نہیں ہے. اب جیسے ہم اگر ہم نے مظفر گڑھ میں بھی لانچ کیا، راجن پور میں بھی ہیں، اٹک میں بھی ہیں. وہاں پہ جو پیکج ہم یہاں پہ 3,000 روپے کا سیل کرتے ہیں فائبر براڈ بینڈ کا، وہاں پہ 2,000 کا سیل کرتے ہیں، بیکاز افورڈیبلٹی از لیس ایکچولی، سیم پیکج سیم اسپیڈ، لیکن بیکاز وی وانٹ مور کسٹمرز ٹو سائن اپ. اب وہ بھی بیچارہ جو ہے نا 15% ایڈوانس انکم ٹیکس دیتا ہے. پھر ایک اور ڈسپیرٹی یہ ہے کہ جو لوکل کیبل آپریٹرز ہیں وہی جو کمپلائنٹ ورسز نان کمپلائنٹ کی، جتنے ہمارے کسٹمرز ہیں نا کمپلائنٹ آپریٹرز کے تقریباً کوئی 1.5 ملین، اتنے ہی ان کے کسٹمرز ہیں. نہ وہ ایڈوانس انکم ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ جی ایس ٹی دیتے ہیں، وہ جو اور ایف ای ٹی دیتے ہیں. تو اسٹریٹ وہ 37% ہم سے سستے ہو جاتے ہیں.
کسٹمر کہتا ہے یار میں 1000 روپے کی سروس لے رہا ہوں, تم سے 2000 کی سروس کیوں لوں گا, وہ مجھے کچی رسید دیتا ہے, میں نے پکی رسید کو کیا کرنا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. سو دس از آئی تھنک دا فنڈامنٹل ایشوز وچ دی گورنمنٹ نیڈس ٹو ایڈریس بفور گورنمنٹ ایکسپیکٹ کہ یار یہ جو ہماری ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے یہ پاکستان میں کم ہو. دس از آلسو سبجیکٹ آف پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, جہاں پر آپ نے اے آئی ٹی کی بات کی ہے, انکم ٹیکس کی بات کی ہے, تو دیٹ شوڈ بی ایکچولی براٹ اپ لیٹر آن. وہ آپ ایف سی سی میں لے جائیں گے, ایف سی سی کہے گی سپریم کورٹ میں چلے جاؤ. اچھا تو آئی فیل کہ نہیں سر سر وہ میں وہ الفاظ بولوں گا. اچھا, جو گفتگو ہو رہی ہے یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے, پہلے بھی ہوتی رہتی ہے. میرا خیال ہے 2013 یا 14 میں سلمان جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے, تو بولنا ہی ہے, یہی کر سکتے ہیں تو یہی کرتے رہیں گے. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو گورننس کا فنومنا ہے, اصل میں پرابلم وہاں پہ ہے. مسئلہ یہ کہ اگر ہم سر کے بل کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں چیزیں الٹی نظر آئیں گی. پوری گورننس, پوری اسٹیٹ سر کے بل کھڑی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ پل رہے ہیں یہ لوگ. اس سے زیادہ حقیقت نہیں ہے, لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اور میرا خیال ہے جس دن یہ بات سمجھ آئے گی شاید اس وقت تک زیادہ دیر ہو چکی ہوگی. تھینک یو. جی بس میں شروع کرنے لگوں, مجھے آپ 1 منٹ دیجیے گا. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ کووڈ کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہمیں میجرلی جو ہے نا ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کی ضرورت پڑی تھی. اس ٹائم پہ ہم نے ای کامرس کی سیلز بھی آپ دیکھی, ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ریموٹ ایجوکیشن بھی ہو رہی تھی. اس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں تھا, اور ڈائریکٹیوز پہ ڈائریکٹیوز اور نوٹیفیکیشنز جو تھے وہ ایشو ہوتے جا رہے تھے. ابھی پھر سے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ ہارموز کی کرائسس ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ناکارہ سے ناکارہ تجاویز دی گئی ہیں کہ جی اپنی آپ سپیڈ لمٹ اتنی کم کر دیں, آپ کی ای ویز کو جو ہے سبسیڈائز کیا جا رہا ہے, وین ورک فرام ہوم کے لیے ای ویز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سو دیر از اے کانسیپٹ, دیر از سم تھنگ رانگ ود دا وے دا گورنمنٹ از تھنکنگ اباؤٹ سالونگ دس ہول پرابلم. ٹھیک ہے, اس کو وجہ سے ینگ پیپل who have the ability to connect with the rest of the world are unable to connect to the rest of the world. اس وقت جو ڈسکشن کرنے والی ہے اٹ از کہ وہ جو گھر جن کے اندر انٹرنیٹ نہیں ہے ادھر کیسے پہنچایا جائے, اور دیٹ شوڈ بی دی اونلی پرائیورٹی آف دا گورنمنٹ. اور وہ والے لوگ جن کے پاس موبائل فونز نہیں ہے اس کو موبائل فونز ان کے ہونا ضروری ہے. سو آئی تھنک کہ اس کے اوپر غور ایجنڈا تھوڑا سا جو ہے شفٹ کرنا چاہیے. So we understand that there is a tax regime, but then there are also people, their taxpayers' rights, their owner rights, and people have the right to be connected. With that said, I open the hall to question and answers, and first question I'm taking is from Dr. Shimail, Sir, and then we'll go back and then we'll come to you. ٹھیک ہے جی. Okay, I'm just asking this question. مجھے یاد ہے کہ when we were growing up, تو جب computers import ہوتے تھے اس زمانے میں بھی بڑا ہائی ٹیکسیشن اور بڑا اس کو ڈسکریج کیا جاتا تھا, اور یہی فلاسفی تھی جو کہ اب فونس کے اندر ہے اور ساری چیزوں کے اندر ہے. تو ایک تو یہ کہ وی ہیو ناٹ چینج اوور ڈیکیڈز ان آور اپروچ ایز فار ایز دا ٹیکس کلیکشن از کنسرنڈ. دوسرا یہ کہ اس وقت جو اے آئی کی جو اپلیکیشنس آ رہی ہیں اس کے اندر دیٹ اٹ سیلف از اوپننگ اپرچونیٹیز فار even the lowest of the lowest in the society, because they can actually upgrade their potential to any wealth creation, jobs, etc. اور اس میں زبان کی کوئی قید نہیں ہے. So obviously اس وجہ سے ڈیوائس کا ہونا بہت ضروری ہے on top of that bandwidth, broadband and all that. So میرا سوال یہ ہے کہ the overall understanding کہ why یہ چیزیں تو سب کو سمجھ ہے, اور آپ لوگ ان میٹنگس میں جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور وہ رائے دیتے ہیں, علی صاحب سال سے دے رہے ہیں, رپورٹیں لکھ رہے ہیں, اور آپ اخبارات میں لکھ رہے ہیں. وائی
جبکہ اس کی ڈویڈنڈس نظر آ رہے ہیں, اس کی آؤٹ کمس میں بہتری نظر آ رہی ہے, ڈسپائٹ کہ یہ 50% جسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی یوزیج کم ہے یا اور چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتری تو ہوئی ہے. سو یہ ڈویڈنڈس اگر نظر آ رہے ہیں تو وائی آر دے ناٹ دین فار گوئنگ دیٹ اولڈ اپروچ جو کمپیوٹر کے زمانے میں یا جب ہم ہارڈ ویئر امپورٹ کرتے تھے اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ کی بہت ہائی اس کو ایف بی آر ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی, نہ کہ اس کا جو آؤٹ کم ڈاؤن دا روڈ ہے اس کو لینے کی کوشش کرتی. تو دس از فار می اٹس اے ویری ڈم فاؤنڈیڈ کوشچن, لیکن بٹ واٹ از You want to answer کریں؟ ٹھیک. اس میں ڈاکٹر شمائل دیکھیں, یہ اگر ہم اس کو براڈلی دیکھیں نا کہ پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہے, اس سینس میں تو میں یہ کہوں گا کہ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ ہم نے وہ ٹیرف پالیسی لاسٹ ایئر دیکھی کہ ہم نے پہلی دفعہ فار آفٹر مینی ایئرس کی ٹیرف پالیسی کی ڈائریکشن ٹورڈز ریفارم ہوئی, ٹورڈز مور اوپن مارکیٹ ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود اس طرح کی پالیسیز ابھی پرزسٹ کر رہی ہیں. ابھی اس میں آٹو پالیسی بھی شامل نہیں ہوئی تھی, ابھی اس کے ظاہر پروٹیکشنز باقی ہیں, اور اب ہم نے موبائل فون کی پالیسی کی دیکھ رہے ہیں کہ شاید گورنمنٹ اس کو رینیو کرے, انہی پروٹیکشنز کو رینیو کرے یا اور اس کو اور شاید ایکسپینڈ کر دے. کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے خیال میں دو اس کی, میں تو جو پالیسی میکنگ کو تھوڑا سا ذرا کلوزلی آبزرو کر رہا ہوں, اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے لیٹس سے ایٹ دا لیول آف بیوروکریٹس یا ایون جیسے پارلیمنٹیرینز ہیں, اس میں یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ بھی ایک پالیسی لائیں گے تو اس کو کوئی اکنامک ریسرچ, اکنامک کانسیکوینسز کیسے نکلیں گے, اس کے اوپر کوئی تھورو ریسرچ نہیں ہوتی ہے, تھورو ڈبیٹ نہیں ہوتی, یعنی ایٹ دا ٹائم آف وین دا پالیسی از بینگ فارمولیٹڈ. یہ تو ہم نے ایک طرح سے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں نا جی ہائنڈ سائٹ میں کہ اس پالیسی نے کیا کیا, تو یہ ہمارے لیے کہنا فرینکلی آسان ہے اس وقت کہ جی 5 سال میں کیا کیا اور اس کی اوور آل پرسپیکٹو کیا ہے. لیکن ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر جنرلی بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. کل ہم نے کئی اور مثالیں دیکھی, جیسے 7E کی کل بات ہوئی تھی, وہ اس وقت کسی نے یہ نہیں ڈبیٹ کیا, یہ سوچا کہ ہم لگا تو رہے ہیں اس سے لیٹ سے 25 ارب روپے شاید آ جائیں, لیکن لاس کیا ہوگا. سو اس میں بھی یہی ہو رہا ہے, جنرلی دیٹ پارٹ ان دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس از مسنگ. دوسرا یہ کہ جو آبویسلی ہر ایک کے یعنی اس ہر پالیسی چینج کے اندر لوکل بزنس انٹرسٹ بھی انوالو ہیں, اور دیر آر کمپنیز انویسٹرز جن کو نظر آئے گا کہ اگر ہمیں یہ پروٹیکشن مل جاتی ہے 20% 25% تو وہ انویسٹ کریں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ جی ہمارے پروفٹ سیکیورڈ ہیں, تو وہ اس میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. سو ونس دا پالیسی از اناؤنسڈ تو وہ پالیسی کے اراؤنڈ پھر یہ بزنس انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو پالیسی از یوزلی دا فرسٹ اسٹیپ, لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک لابنگ بھی چل رہی ہوتی ہے, انٹرسٹ گروپس بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بریک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ اس وقت آپ بہت جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں گورنمنٹ, اس کے بجائے آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں, ڈبیٹ کریں, پارلیمنٹ میں اس میں تھوڑا سا کوئی حصہ ڈالیں, اور پھر جا کر دیکھیں. ابھی اگر آپ وہ بیوروکریٹس کے پاس جاتے ہیں تو دے آر یوزلی ان کے پاس کوئی اسپیشلائز نالج اسکل سیٹ نہیں ہوتا, لیکن ان کا ایک کافی زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے پالیسی آؤٹ کمس کے اوپر, جو نہیں ہونا چاہیے. دے آر ناٹ اے اسپیشلسٹ, اور اور بزنسز کے پھر انٹرسٹ آ جاتے ہیں. تو یہ جو کمبینیشن بنتا ہے جو ہم نے ابھی جیسے EDB میں بھی دیکھا ہے, مختلف سیکٹرز کے اندر بھی یہی بنا ہوا ہے, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اندر, کہ وہ ایک ادارہ ہے جو کہ شاید اب ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے ان ریئل سینس, لیکن یہ کہ ہم نے وہ بنایا ہوا ہے اور ہم نے پروٹیکشنز دی ہوئی ہیں, مختلف سیگمنٹس کو دی ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو لوکل انویسٹرز, دے وڈ ناٹ لیٹ ڈائی ڈاؤن, اینڈ دین دیر آر جابس ایسوسیٹڈ ود اٹ. سو دس از دا کانسٹنٹ سارٹ آف اسٹرگل جو کہ ہو رہی ہے. اس بیچ میں کہیں کہیں ہمیں بہتری نظر آتی ہے, جس طرح ابھی وہاج صاحب نے بھی کچھ 2-3 مثالیں دی ہیں, لیکن وہ بہت کم ہیں اور بہت سلو ہیں, جس کی وجہ سے اوور آل ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے. عامر ملک میرا نام ہے جی. میں وہاج صاحب, آپ کو پاکستان میں جو انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ پتہ ہوگا پورے ملک کا. ہم اسلام آباد کو ڈسکس نہیں کرتے,
باقی پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نیوز پیپرز پڑھتے ہیں وہاں پہ ایک ٹینڈرز آئے ہوئے ہوتے ہیں جو انسٹالیشنز ہوتی ہیں اور انفراسٹرکچر جو اس کا انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کا جو گورنمنٹ بنا رہی ہوتی ہے, تو اس کے ٹینڈرز آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لیا کے ہوتے ہیں, وہ ڈسکا کے ہوتے ہیں, وہ سائیوال کے ہوتے ہیں. خزدار کا کبھی نہیں دیکھا, سانگڑ کا کبھی نہیں دیکھا, مطلب وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اس طرح اپروولز بھی ہوتی ہیں کہ سم ٹائمز کے فلاں علاقے میں انٹرنیٹ کا فلاں 4G لانچ کرنے کے لیے یا اس کو بلڈ کرنے کے لیے اپروول دے دیا, اتنا بجٹ دے دیا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیا ایسا نہیں لگتا کہ کچھ لینگویجز کی بیسس پہ یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ فلاں فلاں لینگویج والے جو ہیں وہ تو بینڈ ہیں, ان کو تو ہم نے نہ 2G دینا, نہ 3G دینا, نہ 5G دینا ہے, یعنی دینا ہی نہیں ہے. کچھ یہ لینگویج والے ہیں, ان کو پور بھی دے دیں گے چلے گا, ایوریج بھی دے دیں گے چلے گا. کچھ ایسے ہیں کہ اس لینگویج والے کو ہم پورشن بنا لیتے ہیں, اس میں کچھ کو پرووائڈ کرتے ہیں, کچھ کو نہیں. یعنی کچھ ایسا لگ رہا ہے اگر آپ پاکستان کا انٹرنیٹ کی فیسلٹیز جہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز لینگویج کی بیسس پہ دی جاتی ہیں؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے جو ٹیلی کام لا ہے پاکستان میں, اس میں ایک دیر از اے یونیورسل سروس فنڈ, اور یونیورسل سروس فنڈ جو ہے وہ آپریٹرز کا ہی پیسہ ہے, اور وہ 1.5% آف دا گراس ریونیو آف آل دی آپریٹرز جو ہے اس فنڈ میں ڈالتے ہیں. اب اس فنڈ کو گورنمنٹ مینیج کرتی ہے. اس فنڈ کا مقصد کیا ہے؟ اس فنڈ کا مقصد یہ ہے کہ ان ایریاز میں جہاں پہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, موبائل یا فائبر براڈ بینڈ, ان ایریاز میں جنہیں کہتے ہیں انسروڈ یا انڈر سروڈ ایریاز جو ہیں, وہاں پہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی جائے. تو اس پہ وہ جو USF آرگنائزیشن ہے وہ اس میں کمپیریٹیو بڈنگ کراتی ہے, اور اس میں ایک سبسڈی دیتی ہے ان آپریٹرز کو جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپریٹرز اس میں بڈنگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی فلانا علاقہ ہے. اب وہ USF اپنے سروے کرواتا ہے, اور ان کا ایک اچھا, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے باقی اداروں سے ایک تھوڑا سا کمپیریٹیولی ایک بہتر سسٹم ہے, کیونکہ وہ ایک سیکشن کمپنی ہے اور اس کا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, اس میں وہ کام کرتا ہے. وہ سروے کرواتے ہیں, ان کے پاس ڈیمانڈز بھی آتی ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ ٹاور نہیں ہے, جہاں پہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. وہ پھر اس علاقے میں ٹاور لگانے کے لیے یا فائبر براڈ بینڈ دینے کے لیے وہ ایک لاٹ فلوٹ کرتے ہیں, اس میں آپریٹرز بڈ کرتے ہیں. اس بڈنگ میں جس نے کم سبسڈی مانگی ہوتی ہے اس کو وہ کانٹریکٹ اوارڈ ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سروس پرووائڈ کرتا ہے. جو دوسرا, تو اس میں کوئی ریجنل نہیں ہے, یہ ایکچولی جاتا ہی رورل ایریا, اس میں سندھ کے بھی رورل ایریاز, KP کے بھی رورل ایریا, بلوچستان کے بھی رورل ایریا, اور یہ سارے ایکچولی رورل اور پنجاب کے بھی ان ایریاز کو چلتا ہے. اب اس کی افیکٹونیس کتنی؟ اس کی افیکٹونیس تھوڑی سی کم ہے, اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اس پہ USF جو ہے وہ کنسلٹیشنز بھی کرتا رہتا ہے, اسے ان پٹس آپریٹرز کی طرف سے بھی دیتی رہتی ہے, پبلک کی طرف سے بھی آتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو باقی جو گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان سے کمپیئر کریں, اس سے کمپیئر کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ان سے نا کافی حد تک بہتر ہے. لیکن اس میں اور بھی بہتری, اسپیشلی جیسے فائبر براڈ بینڈ جو ابھی جو USF کر رہا تھا, اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے بڑی کم ہے. تو ہم نے ان کو کافی ساری دی ہیں پرپوزل کہ بھائی آپ اس ماڈل کو تھوڑا چینج کریں, اور اب وہ اس ماڈل کو چینج کرنے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک گریجولی اس میں چینج آ رہی ہے. لیکن یہ ایک, میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی چیز ہے, اور اس میں بلینز آف روپیز جو ہے وہ پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کے پاس, وہ پیسہ کہ وہ پیسہ ان ایریاز میں انفراسٹرکچر ڈپلائمنٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور یہ گورنمنٹ کا ٹیکسوں کا پیسہ نہیں ہے, یہ آپریٹرز ہی کا پیسہ. Okay, finally, I'm compliant with whatever you're saying. My turn will come. Okay, basically, ایک remarks 2-3 دفعہ آئے ہیں آج یہ talk پہ on innovation and innovation economy. You know, I've spent more than 25 years on this. We created the first technology incubation center in NUST in 2002. We created the technology transfer office and also the intellectual property rights office. There is no innovation anywhere in the world which you do not have these two instruments. So my little critique on the report, it's very good, the data was there, analysis, but the last column میں جہاں SKD, CKD کی بات ہوئی ہے اور وہ ایک ملٹیپلائی ہوتا رہا ہے ہر سیکٹر میں vectors, every vertical sector of the economy, we have not come out with the solution. So my critique is, whenever an economist writes a report, please have one or two technologists also, so that
the action plan, what can be done, you know. So on one side, we have now more than 40 incubation centers. Ours was the first one. So we have passed on the model of technology transfer offices to them. We passed on the model of intellectual property office. You don't have to file a big row on the intellectual property office center. You can do it online. So सारा कुछ हमने किया, but the question is, the supply is there, whether the demand is there or not. So this needs to be analyzed, the gap between the supply of innovation instruments like TOTs, like intellectual property, facilitation to the researcher, to the innovator, but is there any demand? And now let's look at verticals. Auto sector came in 72, 73. I attended as a UET student, there was a people's car concept. It's not 30, 40 years, what years, it's 55 years. And I attended that function. Mubashir Hassan Saab was the Minister of Industries, and he had this people's car, TOT and everything, and they selected Suzuki. Then 1972, I'm a witness to that as a UET student. So that's there. Then comes our marble. We are exporting stones. Our marbles are, being exported in stones, and we are bringing back to our toilets and our bathrooms of Italian tiles and Spanish tiles. Why can't we have, the downstream industries for our stone exports? We are very happy that 1 million tons of stones we have exported. There's no, now coming to Sandok. Sandok was, 40 years back, it's supposed to be a TOT from China to Pakistan. We've never taken it over. Now we're talking about minerals. So what I'm saying is, please raise around. As economists, get in touch with technologists. Let's impinge or embed the innovation instruments economy into the, a growing economy, because look at India. The Indian innovation economy is growing 30% every year. Their economy would be growing 3, 4, 5%, and their innovation. Look at America. American economy is growing 1% or 2%, but the innovation economy is growing 25, 30%. How are we going to grow? If we want to export stones and get that tiles back, we want to send our minerals, to Tom, Dick and Harry in America or Europe, and then import it back. So my point of coming here was because of EDB was coming, but he's not here. So I want to raise an alarm. We have the supply side ready. We've worked out for the last 25 years in creating a robust innovation instruments economy in our country. We burnt our midnight oil, some volunteers, some paid, and most of it was voluntary work. Now we need to look at demand side and push that towards TOTs, intellectual property, and grow our innovation. Sayyid Manzoor Kaka Khail ji, I am representing the Public Relations Committee, FPCCI Islamabad. डिस्कशन को थोड़ा सा ना माइक्रो से ज़रा मैक्रो अगर इजाज़त दीजिए तो सबसे पहले तो जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं और बिज़नेस की बात करते हैं उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए. दो चीज़ें बड़ी लाजमी हैं. अमन व अमान, हम तो बहुत खूबसूरत शहर में है ना. व्हेन वी टॉक अबाउट पेशावर और व्हेन वी टॉक अबाउट कराची, फिर भत्ता और ये और वो. अमन व अमान इज़ द इनिशियल एंड कम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वहाँ पे अमन की सूरत हाल हो तो कोई बिजनेस करे. नंबर सेकंड थिंग इज़ कि इंडस्ट्री टोटली इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी. एनर्जी क्राइसिस है इस मुल्क में. हमारा जो एक ही है वो इंडस है. तरबेला डैम 1962 में बुनियाद शुरू हुई इसकी. इट इज़ नाउ 2026. 45% of the water storage capacity of Tarbela has been blocked due to the silt coming from the glaciers. और 2001 में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि जब से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की बुनियाद रखी गई उसके बाद एक मशरूम ग्रोथ आया हाउसिंग सोसाइटीज़ में. बिजनेसमैन को चाहिए था प्रॉफिट, इजी प्रॉफिट. प्रोडक्शन कम हो गई, आपकी ग्रीन लैंड्स जो है ना वो ब्राउन हो गई और हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो गई. तो लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी आपकी तबाह हो गई. साहब, थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एफपीसीसीआई. अभी हम क्वेश्चंस जो हैं वो ले रहे हैं
ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی والے سیشن کے اوپر. لیکن اگلے کچھ دیر میں ہم لوگ ڈیلیگیشن اسٹیٹمنٹس لے رہے ہیں FPCCI سے. وی وڈ ویلکم دس لارجر اسٹیٹمنٹ. سو اف یو وانٹ تو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کر لیجیے, لیکن آئی وڈ لائک ٹو گیو یو مور ٹائم لیٹر آن ایکچولی. تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو. طاہر, یو ہیو اے کوشچن؟ جی ہاں, ان سیکوینس. Okay. So I have two questions. First from Dr. Ali Salman and second for broadband category. پہلا question یہ ہے کہ why do we want to manufacture mobile phones in Pakistan? اگر globally check کیا جائے تو موبائل فون از اے modular device and globally modules میں specialization ہو چکی ہوئی ہے. So why are we focusing on manufacturing mobile phones in Pakistan? Why not focus on operating systems, softwares? کیونکہ موبائل فون کی پرائسز میں سگنیفیکنٹ جو چنک ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا ہوتا ہے. تو پاکستان کے کانٹیکس میں ہم اس سائڈ پہ کوئی نہ پالیسی دیکھ رہے ہیں نہ اٹینشن دیکھ رہے ہیں. سیکنڈ کوشچن وحاد صاحب سے ہے کہ کووڈ کے بعد سے دیر واز اے لاٹ آف ڈیبیٹ آن فیوچر آف ورک, فیوچر آف ایجوکیشن, فیوچر آف میڈیسن, AI اڈاپشن. اب پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ڈو وی ہیو دا ریکویزٹ انفراسٹرکچر ٹو ٹرانزیشن ٹورڈز دیٹ. سیکنڈ کہ ہم نیو انٹرنٹس براڈ بینڈ کیٹیگری والی سائڈ پہ نہیں دیکھ رہے پاکستان میں, تو چیلنجز کیا ہیں کہ کیوں نیو فرمز انٹر نہیں ہو رہی اس مارکیٹ میں؟ تھینک یو. اوکے, جہاں تک AI انفراسٹرکچر ہے in terms of data center, in terms of compute power, I think وہ پاکستان کے پاس اچھی خاصی ہے with the private sector as well as the government side, دونوں سائڈوں پہ. جو لیٹسٹ اس کی جو ہے the GPU based compute power وہ ابھی بلڈ ہونا شروع ہوئی ہے in last few months, and I think within a year or two I think there will be مطلب significant decent level of GPU based compute power available in Pakistan. So this is the AI based, کیونکہ AI کے لیے آپ کو ڈیٹا سینٹر چاہیے, آپ کو کمپیوٹ پاور چاہیے, آپ کو ریلائبل بجلی تو ظاہر ہے پورے ملک کا ایشو ہے, وہ نہیں ملے گی تو بہت مہنگی ملے گی. تو وہ ظاہر ہے سولر آ گیا ہوا ہے, بیک اپس آ گئے ہوئے ہیں, بیٹریز آ رہی ہیں, تو وہ سو آئی تھنک وہ ایک چیز نہیں ہوتی تو پھر دوسری چیز کے لیے انوویشن جو ہے وہ ہوتی ہے. سو دیٹ از ہیپننگ. جو دوسرا ہے آپ کی سافٹ ویئر بیس پروڈکٹ سروسز, اس میں آئی تھنک وی آر اسٹل ویری فار بیہائنڈ. میں اب انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, ہماری انڈسٹری کی, ہماری IT انڈسٹری ہے, سافٹ ویئر انڈسٹری. پاکستان کی جو موسٹلی جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے وہ اس وقت سروس بیسڈ ہے. اچھا, وہ باہر ایکسپورٹس کی بات کر تو اینڈ $3 billion وہ جو سال کی ایکسپورٹس 3.5 billion اٹ از موسٹلی سروس بیسڈ, بندے ہیومن ریسورس اور اس کی بیس پہ ہے. ابھی کچھ ویری فیو پروڈکٹس ہیں جو کہ ابھی تھوڑے سے نیکسٹ لیول پہ آئے ہیں. آئی تھنک انڈسٹری ہے, ویسے انڈین انڈسٹری بھی ایسی اسٹارٹ ہوئی تھی, سروسز سے اسٹارٹ ہوئی تھی. سروسز از اے ویری لو لیول پہ چلی گئی ہوئی ہے. نیکسٹ لیول از دا پروڈکٹ لیول, تھرڈ لیول از دا پلیٹ فارم لیول, یعنی جیسے آپ گوگل, یوٹیوب, علی بابا, امیزون, AWS اس ٹائپ کے, آپ ٹک ٹاک, یعنی یہ پلیٹ فارمز بناتے ہیں. تو ہم نے سروسز سے پروڈکٹس کی طرف شفٹ ہونا ہے. سروسز بھی رہیں گی, انڈیا آج بھی سروسز دیتا ہے, ہم بھی سروسز دیتے رہیں گے, لیکن پروڈکٹس یعنی ایٹ لیسٹ پاکستان کے کوئی IT کی فیلڈ میں, چاہے وہ سافٹ ویئر کے ہوں, اینڈرائڈ کے ہوں, وٹ ایور, کو برانڈز ہونے چاہیے. ابھی کوئی برانڈ نہیں ہے انفارچونیٹلی پاکستان کا, کسی بھی سافٹ ویئر میں پاکستان کا کوئی برانڈ نہیں ہے, چاہے وہ موبائل پہ ہو, اس پہ ایپل پہ ہو یا جنرل سافٹ ویئر میں ہو. سو آئی تھنک ان نیکسٹ فیو ایئرز دا انڈسٹری ہیز ٹو سیریسلی موو ٹورڈز دیٹ, کیونکہ انہوں نے گلوبلی اگر کمپیٹیو رہنا ہے تو انہوں نے اس میں جانا ہے. دین سائڈ بائی سائڈ وی نیڈ ٹو ڈیولپ اوور اون لوکل پلیٹ فارم. چائنا نے WeChat بنا لیا ہوا ہے, پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں, پلیٹ فارم پہ یوزرس کو لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی آپ کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس پہ یوزرز فیلز کمپیلڈ ٹو کم ان, یعنی آپ کو یوزر کے پیچھے نہیں جانا پڑے, یوزر آپ کے پیچھے آئے. سو دیٹ از اے بگ چیلنج آئی تھنک. تو میرا خیال ہے پاکستان کی انڈسٹری ابھی ایوالو ہوگی اور اس طرف جائے گی انشاءاللہ. 10% اگر پرافٹ کما رہا ہے تو جیسے ہی وہ 10,000 پہ جاتی ہے تو وہ اگر چائنیز ہوگا تو وہ یہ کرے گا کہ اپنا پرافٹ 5% کر دے گا, کوالٹی کو بہتر کرے گا. ہمارا وہ 10 کی جگہ 20 کر دے گا اور کہے گا اچھا یار کام تو چل ہی پڑا ہے,
چلو آپ وہ اس کی را میٹیریل ہلکا کرو, لگا لگو کے کرو, تو میٹیریل وہ پھر مارل ویلیوز کا نتیجہ دوبارہ وہ بیک سے سیکیور ہو جاتا ہے. تو اسی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سیمسنگ بنا, ایل جی پروڈکٹ بنا, یہ سارا کچھ بنا. پاکستان کے جو تھے اس قسم کے تھے, ایون جو سائیکلیں بنتی تھی وہ بھی کوئی سائیکل کا بھی برانڈ نہیں رہا ہمارا تو اپنا. تو وہ مارل ویلیوز کو جب تک ہمارے یہاں درست نہیں ہوگا تو یہ برانڈ کبھی بھی نہیں بنے گا. آپ اکنامک جتنا مرضی کر لیں اس بارے میں. صحیح ہے, تھینک یو. افضال کا جو افضال بھائی کا جو پہلا پوائنٹ تھا نا, وہ پے رول ٹیکس کا, وہی جو سیلری ٹیکس کا, وہ تو ڈلیما ہے ہی ہے. اور وہ آئی ٹی انڈسٹری کو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بڑا زبردست طریقے سے ہٹ کر رہا ہے, کیونکہ جو امپلائیز ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری سیلری پہ ہم نے 25-30% ٹیکس نہیں دینا, آپ ہمیں فری لانسر ڈکلیئر کر دیں. سو بیسیکلی دس از ہاؤ دس ہائی ٹیکسیشن از پشنگ دا کمپلائنٹ سیکٹر ٹورڈز نان کمپلائنس. یعنی بجائے کہ آپ کمپلائنٹ سیکٹر کو نان کمپلائنٹ کو کمپلائنس میں لے کے جائیں, آپ کمپلائنٹ کو پش کر رہے ہیں کہ بھائی وہ نان کمپلائنس میں چلا جائے. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ. جو آپ کی تھی سروسز کی, وہ جو آپ بات کر رہے تھے AWS وغیرہ کی, وہ دیٹ از تھرڈ لیول جو میں نے کہا تھا پلیٹ فارمس کی, وہ سافٹ ویئر ایز اے سروس, یعنی وہ جو SaaS کا جو ماڈل ہے, تو وہ پلیٹ فارمس ہیں. یس, ہمیں اس میں جانا چاہیے, آئی تھنک. سو آف کورس دیٹ از دی نیکسٹ لیول. تو پروڈکٹس میں ہارڈ ویئر بیسڈ پروڈکٹس کی نہیں بات کر رہا تھا, سافٹ ویئر بیسڈ پروڈکٹس کی بات کر رہا تھا. اور جو تیسرا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے اس کی سیکورٹی کے نام پہ, تو ابھی جو پچھلے اسلام آباد ٹاکس ہوئی ہیں اس میں کیونکہ باہر سے ڈھیر فورن ڈیلیگیٹس آ رہے تھے, تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے انٹرنیٹ بند نہیں کیا, تو اور سیکورٹی بھی, سڑکیں بند کر دیں, چلو دیٹ از ون پارٹ, لیکن یار انٹرنیٹ تو بند نہیں کرے نا. انٹرنیٹ سے کوئی سیکورٹی ہرٹ نہیں ہوتی. اینڈ دس ایز اسلام آباد ٹاکس ہیز پرووڈ ایکچولی. بلکہ گورنمنٹ نے پورا فیسیلیٹیٹ کیا, کنونشن سینٹر میں پورا ایک وائی فائی کا پورا نیا نیٹ ورک لگایا کہ جی جتنے بھی فورن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, میڈیا آ رہا ہے, وہ لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں اور ان کو بیسٹ سے بیسٹ انٹرنیٹ دیں. اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی تعریف بھی کی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بڑا اچھا تھا. سو پاکستان کا ایک بڑا اچھا امیج گیا. تو انٹرنیٹ کو تو بند کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بالکل, مطلب سڑکوں کو چلو یار بند کر, لیکن جو بندے گھروں میں بیٹھے ہیں آپ ان کو تو بند نہیں کریں نا. تو وہ اگر آپ انٹرنیٹ بھی بند کرتے ہیں تو آئی تھنک دا کنٹری گوز مطلب ایئرس بیک. سو دس از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک آئی ہیز ٹو اینڈ ایکچولی. ڈاکٹر منظور. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اچھا یہ کوشچن آنسر, تو اس کو زیادہ رکھا کریں, مطلب کوئی پینل کی ہو جاتی ہے بات, لیکن پھر آڈینس کو انوالو کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے, یہ سارے لوگ ہر طرف سے آ کے بھی. اچھا, دو باتیں. ایک تو یہ جو ڈیوائس مینوفیکچرنگ, آئی تھنک ایوری ون آف اس ہیئر ایگریز کہ کنٹری میں ہونی چاہیے انڈسٹریلائزیشن, چیزیں بننی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی, یا وہ جو انڈسٹری لگاتے ہیں ان کی بھی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ بھی ہمیں اتنی زیادہ پروٹیکشن ملے کہ باہر سے ہم کمپیٹ نہ کریں. ہوتا کیا اوور ٹائم ان کو پروفٹ اپنے کنٹری میں اتنا ملتا ہے کہ دے نیور لک ٹورڈز ایکسپورٹس. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اوور آل بینیفٹ کس طرح, جس طرح کہ ابھی میں سولر کی ایگزامپل دیتا ہوں. بڑا پریشر تھا گورنمنٹ پہ کہ سولر پینل پہ کافی جب آن لگا کہ ان کو آپ پروٹیکٹ کریں اور لوکل انڈسٹری لگنے دیں, ابھی بھی لگا ہوا ہے. لیکن فارچونیٹلی اور واٹ ایور کوئی ان کا ہمارا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اتنا انفلوئنس نہیں ہوا اور منسٹری آف انڈسٹریز کا تو نہیں لگ سکی. اب کتنا فائدہ ہوا ہے, اوور آل رزلٹ دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے آلریڈی 2-3 سال میں 12 سے 16 بلین ڈالر آپ نے بچایا ہے جو فیول میں آنا تھا, اور جو آگے یہ اس کا ہوگا 100 بلین ڈالر سے. دنیا کی ایک ایگزامپل ہے. ہم وہ کر لیتے تھوڑا سا سولر پین لگ جاتا ہے, لیکن بائی دیٹ ٹائم وہ چائنیز نے اس کی قیمت آدھی سے آدھی کر دینی تھی. ہم نے اس کو پروٹیکشن کرنے کے لیے اور بڑھاتے جانا تھا. تو اسی طرح یہ اس کی جو ڈیوائس مینوفیکچرنگ کی بات ہے, اب پہلے بھی کسی نے کہا کہ یار ہمیں اس میں گلوبل, علی نے بھی کہا گلوبل ویلیو چینج بن چاہیے. اگر ہم سے یہ اسکرین اس کی نہیں بنتی تو کوئی دیکھیں کچھ سافٹ ویئر بنا دیں کچھ, تاکہ یہ اس میں جو چیز باہر سے سستی ملتی ہے اس میں لگائیں. یہ باقی ساری دنیا کی پالیسی. انفارچونیٹلی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ گاڑیوں کا, شروع سے وہ 72 سے ہم نے شروع کیا کہ بھائی ہم نے اس کی ہر چیز خود بنانی ہے اور کوئی چیز نہیں. اور بلکہ یہ ہے کہ ہماری گاڑی وہ جو ٹویوٹا کرولا وہ دوسرے تیسرے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ لوکل پارٹس اس میں بیچ میں ڈلواتے ہیں ٹائر وغیرہ, اس کی وجہ سے ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. بھائی اگر آپ سے نہیں ٹائر بنتے تو کہیں وہ بھی لیں تو ایکسپورٹ تو ہونے دینا. لیکن
اور میرا فائنل پوائنٹ کہ یہ ایک بڑا اچھا ایک آئیڈیا ہے کہ واحد صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنے لوگ وہ دیتے ہیں ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس اور وہ لائبل نہیں ہے اور اس کے لیے بیچارے وہ چھوٹے چھوٹے. تو یہ جو فورم ہے نا ادھر ٹی پی ایف ایک اس طرح کی لٹیگیشن کے لیے یہ ہونا چاہیے. اب دیو گرون اپ پچھلے 5-6 سال میں اب اس طرح کے کوئی ہائی پروفائل کیسز لیں تاکہ نیشن وائڈ جس طرح رالف نادر کر رہا ہے دوسری کنٹریز میں کر رہے ہیں اس طرح کا یہ کام ہے. تھینک یو. نہیں آ رہی. السلام علیکم, میرا نام آصف ہے, اسلام آباد چیمبر کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میرا سوال وحاد صاحب سے ہے کہ پاکستان کے جیسے آپ نے کہا کہ 340 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں جو کہ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں اور ان میں براڈ بینڈ ایکسپینشن ہو سکتی ہے. اس میں سے 358 to 60% لائف لائن کنزیومرز ہیں. تو افورڈیبلٹی کا فیکٹر یہ میں نے صرف اس لیے بیان کیا تھا کہ آپ کے سامنے جو کوشچن میں کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ افورڈیبلٹی کا فیکٹر سامنے آ جائے. اور منیمم چارجز 3,000 2,000 to 3,000 پر منتھ ہیں براڈ بینڈ کنیکشن کے, تو 36,000 to 40,000 پر منتھ پر ایئر یہ ایک ان کے بجٹ میں آ جائے گا جو کہ پہلی لائف لائن میں چل رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یونیورسل فنڈ کو بھی سروس فنڈ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, پاکستان میں کتنی گنجائش ہے اور مارکیٹ میں سروس پرووائڈرز کے آنے کی, یہ کوشچن ہے میرا آپ سے. دیکھیں افورڈیبلٹی ایک ایشو ہے لیکن تقریباً کوئی 30 ملین ہاؤس ہولڈز یعنی 3 کروڑ ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جو مہینے کا 1,500 سے 2,000 روپیہ انٹرنیٹ پہ خرچ کر سکتے ہیں منتھلی. اب اگر 1,500 کا بھی پیکیج ہے تو اس پہ 37% ٹیکس ہے تو تقریباً 600-700 روپیہ 800 روپیہ یہ بن جاتا ہے. سو بیسیکلی ہم نے گورنمنٹس کو یہ بھی پروپوزل دی ہے کہ یار جو رورل ایریا ہیں انڈر سروڈ ایریا ہیں وہاں پہ آپ ٹیکس کو کم کریں. مطلب ایٹ لیسٹ چلو بڑے شہروں میں آپ لے لیں ٹیکس جو بھی لے رہے ہیں تو ویسے ایڈوانس انکم ٹیکس وہ بھی غلط ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں اور رورل ایریاز میں جو ٹیئر 2 ٹیئر 3 ٹیئر 4 سٹیز اور بالکل ہی رورل ایریاز ہیں, تحصیلز ہیں, ٹاؤنز ہیں, وہاں پہ آپ یہ جو ایف ای ڈی اور جو جی ایس ٹی اور جو ایڈوانس انکم ٹیکس ہے اسے ختم کریں تو اس سے بھی افورڈیبلٹی اچھی ہو سکتی ہے. تو نئے آپریٹر ویسے تو مارکیٹ جو ہے وہ ٹوٹلی کمپیریٹیو ہے نا, کوئی آپریٹر آنا چاہے تو آ سکتا ہے, فکس لائن میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. موبائل میں جب آپ 3G 4G 5G میں جاتے ہیں تو وہ اسپیکٹرم کی لمیٹیشن ہے اور کیونکہ وہ اتنی ہائی انویسٹمنٹ ہے آپ نے $400-500 ملین دینے ہیں تو وہاں پہ آپریٹر ویسے ہی بڑے تھوڑے ہو جاتے ہیں, جو ایگزسٹنگ ہیں وہی جاتے ہیں. سو جو موبائل کی مارکیٹ تو کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے, اب ایک آپریٹر کے جانے سے 3 پہ آ گئی ہے. تو آئی تھنک 3 کی تو مارکیٹ صحیح ہے. فکس لائن میں تو ڈی ریگولیٹڈ ہے, فکس لائن میں تو کوئی لمٹ نہیں ہے جو بھی, لیکن آپریٹر کو بزنس کیس اگر نظر آئے گا تو پھر وہ انویسٹمنٹ کرے گا. تو ابھی کوئی نیا آپریٹر ود دی میجر انویسٹمنٹ میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بزنس کیس نہیں بنتا, اسی لیے کوئی نہیں آ رہا. جی اب آپریٹر کے لیے وائبل نہیں ہے. جی سر میرا بھی سوال جو ہے وہ آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے, چونکہ میرا بھی تعلق اس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور میں بھی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن چلا رہا ہوں, آئی ایم ورکنگ لائک سو. میں جو پرسنلی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ویژن کیا ہے, کیونکہ ابھی تک ہمیں کوئی کلیئر ویژن سمجھ میں نہیں آ رہا. پرسنلی اٹس کمپلیٹ asymmetric like kind of distribution regarding internet connectivity and so many things. میں جب اسلام آباد کے اندر ہوتا ہوں تو میں پھر بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کر لیتا ہوں, مگر جب میں اسپار پلنگ ایریا, کیونکہ میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں وہاں جا کے اپنی میٹنگ بھی صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کر سکتا آن لائن. تو یہ جو اسیمیٹرک ڈسٹریبیوشن ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی, جس کی وجہ سے ایک نیو انیکویلٹی کریٹ ہو رہی ہے اور جو امپلائمنٹ انیکویلٹی اور اس طرح کے جو ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں, تو اس کو گورنمنٹ کس طریقے سے ٹیکل کرے گی اور کیا ان کا ویژن ہے. اور اگلا سوال یہ کہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے, جس کو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کہتے ہیں, اس کے حوالے سے وہ کیا اسٹیپ لیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ تو آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا فیوچر کیا ہے, ہم نے کس طرف جانا ہے آگے. تھینک یو ویری مچ.
اچھا اس کا میں وہ جو آلریڈی وہ جو یونیورسل سروس فنڈ، ظاہر میں گورنمنٹ سے تو ہوں نہیں، تو میں تو گورنمنٹ کی ویژن آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ جناب کا ویژن ہے وہی آپ کو بتائیں گے. تو لیکن میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ جو اس وقت جو کرنٹ فریم ورک ہے اس میں جو انڈر سروڈ اور وہ ایریا جو ریموٹ ہیں اور جہاں پہ نہیں ہے، اس کے لیے یونیورسل سروس فنڈ جو ہے وہ آپریٹرز کو انکریج کرتا ہے کہ وہ ان ایریا میں جائیں جہاں پہ ان کا جو بزنس پلان ہے وہ کمرشلی وائبل نہیں بن رہا، اور اس فنڈ سے سبسڈی لیں اور وہاں پہ جا کے وہ سروس پرووائڈ کریں. اور باقی یہ ہے کہ بہت ظاہر ہے پاکستان ایک بڑا ملک ہے، تو ہر جگہ پہ وہی لیول آف فیسلٹی دینا جو بڑے شہروں میں ہے، میرا خیال ہے یہ مشکل ہے، یہ بگ چیلنج ہے. مجھے یاد ہے آج سے کچھ 3-4-5 سال پہلے میں امریکہ گیا تو اسٹینفورڈ میں وہ ایک چھوٹا سا ایک لیکچر تھا، تو انہوں نے کہا جی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں. تو میں نے کہا جی آئی ایم وہاج اینڈ آئی ایم دی کو فاؤنڈر آف اے کمپنی ڈوئنگ فائبر براڈ بینڈ ان پاکستان. وہ کہتا ہے او واو وی نیڈ یور کمپنی ان سلیکان ویلی. تو میں نے کہا واٹ آئی مین سلیکان ویلی میں یو آر 100% فائبرائزڈ. انہوں نے کہا نو آئی مین، اس نے کہا یار جو روڈ ہے اس کی اس سائڈ پہ فائبر ہے، اس سائڈ پہ فائبر نہیں ہے. سو ایون دیر آر مینی ایریاز ایون ان یو ایس اے ٹوڈے جہاں پہ فائبر نہیں ہے، اور ان کی گورنمنٹ بلینز آف ڈالرز کی سبسڈی دے رہی ہے، آپریٹرز کو فنڈ دے رہی ہے کہ وہ بھائی ان علاقوں میں جائیں اور فائبر براڈ بینڈ کریں. تو یہ تو چیلنج ایکچولی پوری دنیا میں ہے، اور آئی تھنک یہ مطلب جو آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور جو پراسپیرٹی ہے یہ اس کے ساتھ پھر ایک لنکڈ ہے. تو سو آئی تھنک دیز آر مائی تھاٹس.